नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इस वक्त दी मेमन टीवी की खुसूसी नशरियात रब की नेमत है रमज़ान का सेगमेंट हवा की बेटी, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन, बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब वो उम्मत के गुनाह, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। रमज़ानुल मुबारक वो माह मुक़द्दस महीना है कि जिसमें कुरान करीम हम पर नाजिल किया गया है। तो जिस माह मुक़द्दस में कुरान करीम हम पर नाजिल हुआ, आप सोचें कि उस माह मुक़द्दस में पढ़ने की क्या अहमियत होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी बेहद मोहतरम आलिमा मोहतरमा शाजिया अजीज़ साहिबा, जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताएंगी कि कुरान मजीद पढ़ने की क्या अहमियत और फजीलत है। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे शाजिया साहिबा बताइएगा कि कुरान मजीद पढ़ने की क्या फजीलत है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, उस दिल की क्या इलाज है जिस पे जंग लग जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो वो जंग दूर कर दिया जाता है। तो कुरान मजीद की रहमतें और बरकतें बेशुमार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे कि ये रमज़ान मुबारक के हमारे जो ये वक्त चल रहा है हमारा, तो इसके अंदर कुरान करीम पढ़ने की क्या तरकीब होनी चाहिए, क्या फजीलत है, इस हवाले से हमारे नाजरीन को थोड़ा बताइएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब हम आम दिनों में भी पढ़ते हैं तो उसकी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। देखिए, जब हम आम दिनों में पढ़ते हैं तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि ज़मीन की तरफ रवाना हो जाओ और फुला फुला मकाम पर फुला ज़मीन के हिस्से पर मेरा बंदा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। यहाँ तक कि फरिश्तों की फौज नाजिल होती है उस मकाम पर जहाँ पर कुरान की तिलावत की जा रही होती है। फिर जब वहाँ पर कुरान मजीद पढ़ा जा रहा होता है तो फरिश्ते उस पढ़ने वाले के हक में दुआए मगफिरत करते हैं, और जब इख्तिताम होता है तो उसका नामा अमाल सोने की तख्तियों पर और चांदी के कलम से उसके नामा अमाल को लिखा जाता है और बारगाह इलाही में पेश किया जाता है। और कुरान मजीद, जैसा कि आपने पूछा कि रमज़ान में पढ़ने की क्या फजीलत है, तो जब आम दिनों में इतनी रहमतें और बरकतें हैं तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हम एक नेकी करते हैं तो हमें 70 गुना सवाब दिया जाता है। तो फिर इसी तरीके से जब हम एक आयत पढ़ते हैं तो हमें 70 आयतें पढ़ने का सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। जैसे आपने मरने के बाद का जिक्र किया, तो क्या मरने के बाद कुरान करीम जो है वो शिफाअत करेगा? बिल्कुल, मरने के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद अपने मरने वालों की शफाअत भी करेगा और क़यामत तक उनकी कब्र में आना जाना भी रखेगा। यहाँ तक कि जब बंदा फोत हो जाता है तो उसका जो ज़बान बंद कर दी जाती है, वो सब कुछ देख रहा होता है, कौन रो रहा है, कौन उसका अच्छाई में जिक्र कर रहा है, कौन उसका बुराई में जिक्र कर रहा है। इस अफरा तफरी के आलम में कुरान मजीद से जो लोग मोहब्बत करते थे और उसे सही तजवीद और किरत के साथ पढ़ते थे और अपने आप को कुरान के लिए थकाते थे,
تو قرآن مجید فرقان حمید ایک اچھی خوبصورت شکل میں اس کے سرہانے یعنی سیدھے ہاتھ پہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے گا کہ تم تسلی رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں تک کہ جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے قرآن مجید ساتھ ہوتا ہے, جب اسے کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے تو قرآن مجید ساتھ ہوتا ہے, جب اس کو لے کر جاتے ہیں قبرستان کی طرف تو قرآن مجید ساتھ ہوتا ہے اور اسے دلاسا دے رہا ہوتا ہے, جب اسے قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اور پھر ایک خوبصورت لباس آسمان سے لے کر آتا ہے اور اسے عطا کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم جیسے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے اگر بات کریں کہ بہت سے لوگوں کی زبان میں لکنت کہہ لیں یا اٹک اٹک کر پڑھا کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ دیکھیں بعض خواتین تجوید کو سیکھ تو لیتی ہیں لیکن ان کی زبان اٹک اٹک کے چلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, لیکن صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے یعنی ڈبل اجر ہے. جو قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ بھی سیکھ لیتے ہیں, صحیح تلفظ کے ساتھ بھی سیکھ لیتے ہیں لیکن اٹک اٹک کے, تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی اس کو اچھا وہ جو فراوانی کے ساتھ جو پڑھتا ہے ان کی روانی اچھی ہوتی ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن حفظ کیا ہوتا ہے, مطلب انہوں نے کچھ آیات وغیرہ لیکن وہ پڑھ کے بھول جاتے ہیں, دنیا کی اس افراتفری میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اس کو ریوائز نہیں کرتے یا یادداشت کی کمزوری کے باعث بھول جاتے ہیں. ان لوگوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اگر آپ حفظ کر لیتے ہیں تو اس کو ہرگز بھولا نہ کریں, اس کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی قرآن کی طرف محبت اور شوق سے آتا ہے تو میں اس کے دماغ کی گراہوں کو, اس کے دل کی گراہوں کو, اس کے سینے کی گراہوں کو کھول دیتا ہوں اور اس قرآن کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں. تو جب قرآن پاک یاد کر لیا تو اس کو بھولے نہیں. بہت سخت وعید ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر بھول جائے تو بروز محشر اس کو کوڑی کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. ناظرین کرام, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے دی میمن ٹی وی. کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے بدلتا بھی ہے, اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے, اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے. ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے, ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں. آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے, یقین, ایمانداری, ڈیلیوری. اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. ہم عمارت نہیں مستقبل بناتے ہیں. Cheyenne Business Avenue,
One tower, endless possibilities. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک پڑھ کے اسے بھولنے کے حوالے سے. تو یہاں میں حفاظ کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا حفاظ قرآن جو حفاظ ہوتے ہیں حافظ قرآن پاک کرنے والے, تو بروز محشر وہ اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر, بہت ہی خوبصورت سوال ہے. قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کے بارے میں بہت ساری روایات نازل ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ کروائیں گے, بروز محشر ان کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی پورے عالم کو, یعنی جو میدان محشر ہوگا اس کو روشن کر دے گی. اور انہیں اتنی خوبصورت سواریاں دی جائیں گی کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے, اور انہیں ایسا جنتی لباس پہنایا جائے گا, اور فرشتوں کے جھرمٹ میں جب ان کی سواریاں گزریں گی تو لوگ یہ سوچیں گے شاید یہ کسی پیغمبر کی سواری ہے. پھر لوگ سرگوشیاں کریں گے کہ شاید یہ کوئی فرشتے ہیں, لوگ سوچیں گے شاید یہ کوئی ولی اللہ ہے. پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ نہ کوئی پیغمبر ہے, نہ یہ کوئی ولی ہے, نہ ہی یہ فرشتے ہیں, بلکہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کریم کو حفظ کروایا تھا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ نے سنا حفاظ کے لیے کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ ہماری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ نے ہم سے ارشاد فرمائی ہے. اچھا, ایک بات اور مجھے بتائیے گا, ناظرین بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے, بہت سے لوگ ہمارے اطراف میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ متقی و پرہیزگار میں سے ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پنجگانہ ادا کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے اطراف کے لوگوں کی دل آزاری میں بھی کہیں نہ کہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا ارشاد کریں گی؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں ہم کتنی ہی نیکیاں کر لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے دل کو دکھایا تو گویا اس نے میرے دل کو دکھایا. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہمارے کوئی ایک بچے کو بھی اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمارا کتنا دل دکھتا ہے. جب ہم اللہ کے بندوں کا دل دکھاتے ہیں تو رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر دیکھیں, چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں, اگر وہ بندہ یا بندی رب کی بارگاہ میں رو کر فریاد کر بیٹھا تو آپ یقین کریں ایسی آہیں پوری زندگی کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. تو یہاں میں اپنے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی مومن کے دل کو نہ دکھائیں, صبر کر لیں. ہم نے کون سا یہاں پر اس دنیا میں ساری زندگی گزارنی ہے, چند سالوں کے لیے, چند وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے. تو لہٰذا اچھا ٹائم گزار کر جائیں اور ہرگز کسی مومن کے دل کو ایذا نہ دیں. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اچھا, ایک بات اور مجھے بتائیے گا, کیا کلام پاک قرآن پاک کو جو ہے وہ وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے, یا پھر اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں کیا گیا تو کیا ہم قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بے وضو؟ دیکھیں, بے وضو قرآن پاک کو چھونا سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے. تو ہرگز ہم نہیں اٹھا سکتے قرآن پاک کو بغیر وضو کے. تو لہٰذا اس کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے. جب اس قرآن مجید کی بہت اہمیت ہے, یہاں تک کہ اس کا یہ ادب ہے, نہ اس کی پیٹھ کی جائے اور نہ بغیر, یعنی جب غسل جنابت ہے یا غسل حیض و نفاس میں شامل ہیں ہم, یا ہم بغیر وضو کے ہیں, تو ہرگز قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائیں. تو اس کا مطلب کہ جو ہم پین وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا قرآن کریم کے اوپر کوئی کتاب وغیرہ رکھ دیتے ہیں, بچے جو ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے یہ غلطی عموماً دیکھنے میں آئی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گی؟ علماء کرام نے, بزرگان دین نے, اور جو ہمارے صحابہ گزر چکے ہیں انہوں نے سخت منع فرمایا ہے. قرآن مجید پہ نہ ہم کوئی پین رکھ سکتے ہیں, نہ کوئی اسلامی بک بھی نہیں رکھ سکتے, یا جس صندوق کے اندر قرآن مجید موجود ہے تو اس پر بھی کوئی بک نہیں رکھ سکتے. اس کا خاص خیال رکھا جائے. یہ بہت ہی عظیم اور معتبر کتاب ہے. صحیح.
ناظرین کرام، دیکھا آپ نے ہمارے سیگمنٹ کا جو وقت ہے وہ بیحد مختصر ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ سوالات نہیں کر پاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ جو چند سوالات ہم لے سکیں وہ ہم ہماری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ سے کر سکیں. وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.